अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। हम आज जो बड़ा मौजू है आज के प्रोग्राम वो है नई बोतल में क्या पुरानी शराब मौजूद है, यानी कि हम पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों और तकर्रियों की बात करेंगे। इसके अलावा हम कुछ पापड़ वालों का भी जिक्र करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर अंदली बाबा साहिबा मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन हम कुछ शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो जिन तकर्रियों का ऐलान किया गया था। तफसीलात आपको कुछ बताते हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तफसीलात कुछ ये है कि कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज IG पंजाब मुकर्रर हुए हैं। वो शहबाज दौरे हुकूमत में भी IG पंजाब रह चुके हैं। अब्दुल्ला सुंबल सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर हुए हैं। वो साबिका दौरे हुकूमत में सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और कमिश्नर लाहौर रह चुके हैं। इसके अलावा नसीम सादिक फूड सेक्रेटरी तैनात हुए हैं। शहबाज दौरे हुकूमत में वो लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में अहम ओहदों पर फाइज थे। और शौकत अली ज़रई रिफॉर्म एजेंडा के लिए मुंतखब हुए हैं। वो शौकत अली शहबाज शरीफ के फाइनेंस सेक्रेटरी और ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़ार के नए सेक्रेटरी डॉक्टर शुएब शहबाज शरीफ के खुसूसी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं। डॉक्टर राहील सिद्दीकी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर राहील सिद्दीकी को फाइनेंस सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है और डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन की हैसियत से खिदमात अंजाम देते रहे हैं। इस मौजू पर बात करेंगे हम समा TV के लाहौर के ब्यूरो चीफ अहमद वलीद साहब से। लेकिन ये भी मैं साथ बताती चलूँ कि हमने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल जारी किया है, सवाल किया है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की टीम दोबारा आ गई है, क्या हुकूमत में तब्दीली का पेश खैमा है ये या नहीं? जाहिर है 3 ऑप्शंस आपके पास, हाँ, नहीं, मालूम नहीं। अहमद वलीद साहब आपसे मैं सवाल पहले करूंगी, क्या हम कह सकते हैं कि अमलन अब शहबाज शरीफ की टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रही है? देखें, सही है आपकी, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं इतना अरसा यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो उनके साथ काम करता रहा। ऑब्वियसली इतने अरसे में उन्होंने तजर्बा हासिल किया कि कौन से ब्यूरोक्रेट से क्या काम लेना है। अब जो आपने नाम लिए हैं सारे के सारे, इनमें नसीम सादिक हो, अब्दुल्ला सुंबल हो या कोई भी जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो उन्होंने मखसूस जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना उनसे टास्क दी, उनको एग्जीक्यूट करवाया। नसीम सादिक को आप देख लें, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर में DCO रहे और दूसरे बड़े अहम ओहदों पे रहे। तो उनके बारे में पहले ही कहा जाता था कि वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इसी तरह से जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स जिनके आपने सारे नाम दिखाए हैं, तो वो इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ही हुकूमत में आई तो उनके इल्ज़ामात लगना शुरू हुए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कि जी ये सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। अहमद वलीद साहब, यहाँ मैं इसलिए आपको रोकूंगी क्योंकि कुछ क्लिप्स हमारे पास मौजूद है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। क्या कहा जाता था पंजाब में, ये जाती नौकर हैं, यहाँ है DMG नून, बल्कि DMG रायवंट, जो इनके काम करने के लिए लोग बैठे हुए हैं वो सारे ये ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने बैठा दिए। इदारों को तबाह किया गया, अपने क्रोनीज को ऊपर लगाया गया, इनकॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर लगाया गया। फिर ये फैसला किया गया कि इन इदारों के बल के ऊपर हुकूमत की जाए। SP पुलिस वोट मांग रहा था नून लीग के लिए। जब पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पोलिटिसाइज हो जाती है तो एक पोलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्स या ब्यूरोक्रेसी इस तरह की हरकतें करती है। सिर्फ पंजाब में, इधर इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है? जब आप एक इतना अरसा हुकूमत में रहे, जितना अरसा PMLN हुकूमत में रही, तो फिर आप जमहूरियत नहीं रहते, आप बादशाहत बन जाते हैं। और यहाँ पर एक जेन्युइन मसाइल हैं ब्यूरोक्रेसी के। पिछले 10 साल पंजाब के अंदर
ایک مسلسل تعلق، رشتہ اور محبت ہے افسر شاہی کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب نے اور آل شریف کا ایک اصول ہے کہ وہ خود اکیلے کرپٹ نہیں ہوتے، وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو جو کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان ساروں کو کرپٹ کرتے ہیں. جی احمد ولید صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے جو باتیں کرتے رہتے کیا بیوروکریسی واقعی کام نہیں کر رہی تھی اور اب کام کرے گی کیونکہ اب ٹیم بدل گئی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کا پہلے سے موقف بالکل غلط تھا عمران خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرویز لائی کے دور میں بھی کام کرتے رہے ہیں. پرویز لائی کے دور میں آپ 11 22 اس طرح کے بہت سارے منصوبے ہیں. وارڈنز کا منصوبہ ان کا تھا جو باقی پورے کے پی میں بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس کو، وارڈنز کو بھی اور 11 22. تو اس کا مطلب وہی بیوروکریٹس سے جو شہباز شریف یا پرویز لائی کے ساتھ کام کرتے رہے. ان کو تو ٹاسک چاہیے، یعنی کہ بیوروکریسی کو ٹاسک چاہیے. اگر عثمان بزدار صاحب جو ہیں یا عمران خان جو ہیں وہ ان کو ٹاسک دیتے ہیں اور اس ٹاسک پہ وہ پورا عمل کرتے ہیں اور کتنا ایفیکٹیولی کام کرتے ہیں تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ تو کسی کی غلام تو نہیں ہے. جیسے یہ الزام لگاتے رہے کہ وہ تو غلام بنے ہوئے ہیں، اب جو بھی بیوروکریٹس ان کے ہوں گے وہ ان کے غلام بن جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس، ان کی فکر ہوتی ہے ان کو. میرا خیال ہے کہ وہ بہتر، اگر ان کے اوپر جو منسٹر ہے اگر ان سے غلط کام نہیں لے رہا تو وہ غلط کام نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے جو شہباز شریف نے جتنے لوگوں کو چنا تھا یا پرویز لائی نے جتنے... احمد ولید صاحب جی، سیکرٹری فائنانس جو چھٹی پہ جانا چاہتے تھے، رخصت ہونا چاہتے تھے، درخواست دائر کی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس وہ دیکھیں نا، پریشر بہت زیادہ ہے. بیوروکریسی، جتنے بھی بیوروکریٹ سے ہم لوگ ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نیب کی تلوار ہے، ہمارے اوپر ان کی اپنی تلوار ہے، کس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کس طرح سے ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی اس طرح کا کام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سائن تو ان کے چلنے ہیں. منسٹر جو ہیں وہ تو آنے جانے والی چیز ہے نا، کہ بیوروکریٹ جو ہے اس نے کام کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، تو ہم کیسے کام کریں. ہمیں کوئی ایسا ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا کہ ہم کھل کر اپنا کام کر سکیں، ان کی جو پالیسی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ایسے نہیں ہیں. کچھ خبریں تو یہ بھی تھی کہ جو ڈاکٹر شہباز گل کی انسپیکشن کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آیا تھا اس پہ بھی اعتراضات تھے کہ وہ جواب دہ نہیں ہو سکتے ایسے شخص کو جو منتخب نہ ہو. جی، بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو بڑے ناراض ہیں کہ یہ شہباز گل صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کا دیا گیا کہ وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جا کے انسپیکشن کریں، جہاں چاہیں جس کو کویسچن کریں. تو اس پہ بھی وہ ناراض ہیں کہ یہ اس طرح سے ایک بیوروکریٹس کے اوپر بھی ایک اس طرح سے کا بندہ بٹھا دیا گیا ہے. لیکن اپنا جو عثمان بزدار ہیں، چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کے، تو ان کو چاہیے کہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو ٹاسک دیں، ان کو ایک پلان دیں کہ پی ٹی آئی حکومت کا یہ پلان ہے، اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. تو وہ کیوں نہیں کام کریں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ سارے بیوروکریٹس، نسیم صادق، عبداللہ سنبل یا جو بھی آپ نام لیں، انفارمیشن سیکرٹری مومن آغا ہیں، وہ شہباز شریف کے بڑے کلوز تھے، بڑا اچھا انہوں نے کام کیا، آج وہ انفارمیشن سیکرٹری بن گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اب ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ بیوروکریٹس جن کو ہم گالیاں دیتے تھے یا ان کو برا بلا کہتے تھے، انہی سے ہم نے کام چلانا ہے. پاکستان میں نئی بیوروکریسی ایک دم سے تو نہیں آ جانی. آپ کی تقرری کے حوالے سے بات، سلیمی صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا، کیا واقعی کیونکہ حمزہ شہباز پہ جو گھر پہ جو چھاپا مارا تھا اس کی وجہ سے تھا یا کوئی چودھری سرور اور عثمان بزدار کے درمیان کچھ رسا کشی کی وجہ سے ہے؟ رہتی ہیں جو اپنا چودھری سرور ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے شروع سے ہی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اتنی اچھی نہیں. حالانکہ عثمان بزدار صاحب نے ان کے علاقے کا جو آئی جی تھا سلیمی صاحب، ان کو یہاں پہ لگایا گیا. اس سے پہلے بھی آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں، اب پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. کوئی واضح انسٹرکشنز نہیں ہے، واضح پالیسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی ہاتھ پاچ قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی یہ میرا خیال ہے اگر آہستہ آہستہ ریئلائز کریں کہ جو بیوروکریسی اویلیبل ہے، جو بیسٹ پیپل اویلیبل ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے اور ان کو واضح ایجنڈا دینا ہے، ان کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگانے. نیب میں آج آپ دیکھیں کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں لاہور میں، آج انہوں نے بیوروکریسی سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہم ہتھ گڑیاں نہیں لگائیں گے، اگر کسی بیوروکریٹ کے خلاف الزام ہوگا ہم سوال نامہ بھیجیں گے، ان کو تنگ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ اچھا جیسچر ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں
वो ब्यूरोक्रेट्स के पास गए हैं और वहां जाके उन्होंने उनके साथ बातचीत दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को और ब्यूरोक्रेट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अहमद वलीद साहब। साहिबा, अब आपकी जानिब आती हूँ, क्या अगर ये जो नई तकर्रियाँ हैं ये एतराफ़ है कि गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी, नई टीम की ज़रूरत है? इसमें अंबर 2-3 चीज़ें तो मेरे ख्याल है वलीद ने भी बहुत सही कही। एक तो ये है कि जो भी आप ब्यूरोक्रेट रखेंगे, 7 दफ़ा पंजाब में आए हैं तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट ने किसी ना किसी के साथ तो काम किया होगा। अब हम उठा के कोई लाखों लोगों को बाहर तो नहीं कर सकते, इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है या उस जॉब के लिए फिट नहीं है, तो मेरिट ये कहता है कि जी आप उसको किसी और जॉब पे लगा दें, किसी और बंदे को लगा दें। ये नहीं हमने करना जो कि इनके साथ था कि अगर आप मेरे पर्सनल गुलाम हैं, मेरा काम कर रहे हैं, मेरे घर के बाहर हैं। आपने देखा होगा आपके तहलका ने बहुत सारे ये तहलके दिखाए कि 2700 पुलिसमैन, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, जो कि जाती उम्रा में लगे हुए थे। तो ऐसे आईजी रखें जो जाती उम्रा में जाके मोरों को मारें, ऐसे आईजी रखें जो कि आईजी शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी आईजी रह चुके हैं। तो मैं यही तो आपको कह रही हूं कि ये सारे रह चुके होंगे, लेकिन उनमें से वो रखने हैं जिन्होंने काम मेरिट के मुताबिक करना है। इस पे नहीं करना कि जी अगर मैं उनके घर में, उनकी दीवार पे, उनके बच्चों के लिए, उनके मोरों के लिए मैं अपनी जान निछावर कर दूं तो नहीं होगा। एक और नुक्ता जो उठाया था अहमद वलीद साहब ने, जो इससे पहले जो बयानात हमने सुनवाए भी थे, कहा जाता था कि डीएमजी नून है, काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये तो वही लोग हैं। क्या अब काम करना चाहते हैं? क्या वो गलत था, अब सही है? देखिए, हमने कुछ मॉडल्स तो देखे हैं ना, एक फवाद हसन फवाद मॉडल है, आहद चीमा मॉडल है, जिससे कि इनके अपने एमएनएस बोले थे उनके खिलाफ कि जी इन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी को पीछे करके, मेरिट को पीछे करके, सिर्फ चूंकि ये इनके पर्सनल मुलाजिम थे इसलिए इन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी का मेरिट ही खत्म कर दिया था। तो ये बात तो आपने भी दिखाई, सबने दिखाई, हमने 5 साल देखी। अब अगर हम 9 मंथ्स में, ये हमारा 8 महीने हुए हैं, हम ये फील करते हैं, ये एहसास हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहना फायदा नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे कहीं भी है, ठीक है, आपको उनको मेरिट पे रिमूव भी करना चाहिए और उनको पनिश भी करना चाहिए और उनको बुरा भला भी। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। क्या आपको लगता है कि अब शहबाज शरीफ की टीम आ गई है, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी या ये भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे? देखें, ये जो ऑफिसर्स आज या कल तैनात हुए हैं, इन सभी के साथ मैंने पिछले किसी के साथ 3 साल, किसी के साथ 5 साल जो है वो बड़ा क्लोजली काम किया है। ये बिल्कुल हमारे आदमी नहीं थे, ये बिल्कुल मियाँ शहबाज शरीफ के आदमी नहीं थे। ये बड़े कम्पिटेंट, बड़े प्रोफेशनल लोग थे और इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया और बड़ी डेडिकेशन से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, इन्होंने रिज़ल्ट्स दिए और ऑनेस्ट लोग हैं ये। इन्हीं लोगों को इन्होंने जो है वो आते ही गालियाँ देनी शुरू कर दी। यानी गालियाँ इन्होंने हमें देनी थी, लेकिन इनको दरअसल यानी ऐसी ये मखबूतुल हवास टीम है ये कि झूठ बोलती है, फ्रॉडुलेंट वादे करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने अरब ले आएंगे, इतने अरब चले जाएंगे, और उसके बाद फिर बाद में जो है वो जब फिर कोई चीज़ निकलती नहीं है तो फिर यू टर्न ऐसा लेते हैं, तो फिर कोशिश करते हैं कि ये साबित करें कि नहीं नहीं हमारा तो यही मतलब था। इन्होंने हमें गालियां देने के साथ साथ इन ऑफिसर्स को भी दी गालियां, इनको किसी को किधर भेजा, किसी को किधर भेजा कि जी ये तो ज़ाती ग़ुलाम है, ये तो मियाँ शहबाज शरीफ की टीम है, ये तो उनके साथ ये करते थे, ये तो चोरियों में शामिल थे, ये तो करप्शन में शामिल थे। अब जब इनको सारी चीज़ समझ आ गई है कि आखिर यही वो लोग हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, तो फिर अब उनको ये वापस लेके आए हैं। वो बड़े ऑनेस्ट, बड़े ऑनरेबल ऑफिसर्स हैं। और रही बात इनको कि ये कहते हैं कि जी वो जाती उमरा में जाके जी मोर देखेंगे, जी वो जाती जगह में जाके ज़ाती काम कराएंगे, इनको समझ लग जाएगी, इनके साथ ये चलें इनको समझ लग जाएगी कि हमने इनके साथ कैसे काम किया है। ये ज़ाती काम करने वाले लोग नहीं। अब ये जब उनके साथ इनका पाला पड़ेगा ना,
اب وہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ اگر تو انہوں نے صحیح کام کرنا ہوا تو ساتھ چلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا ورنہ نہیں چل کیا ہے کہ کیا صرف بیوروکریسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا وزارتوں میں بھی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اب واضح ہوا کہ جب یہ تبدیلی روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے جھوم کے تبدیلی جب یہ تبدیلی کی تسبیح پڑھتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تبادلے، اور ایک دفعہ آئی جی تبدیل ہوتا ہے، دوسری دفعہ آئی جی تبدیل ہوتا ہے پنجاب کا، تیسری دفعہ آئی جی تبدیل ہوتا ہے، پھر خیبر پختونخوا کا آئی جی تبدیل ہوتا ہے، پھر کیپٹل کا آئی جی تبدیل ہوتا ہے. اعظم سواتی والا جو اسکینڈل ہے اس میں وزیر اعظم صاحب ایک فون کال پر آئی جی تبدیل کر لیتے ہیں. اور اس کے برعکس آپ نے اگر ان کی پلیز آپ نے کئی ریکارڈنگز چلائی ہیں، ایک اور ریکارڈنگ ان کی چلا لیں جب انہوں نے سندھ کے آئی جی کے اوپر جب ہم وہاں پر obviously ٹرانسفر کے لیے سندھ گورنمنٹ نے لکھا تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا، یا اسٹے آرڈر کورٹ کا آیا اس کے اوپر ان کا کیا ڈائلاگ ہوا، اور پھر جس ججمنٹ کو انہوں نے اپلوڈ کیا اس ججمنٹ میں یہ ٹینیور پوسٹ ہونی چاہیے اور آئی جی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو یہ اب ساری ان کی پولیٹکس، ساری ان کی ڈیلیوری ٹرانسفر پوسٹنگ پر آ گئی ہے. اور عمران خان کا جو ڈفرنس لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی طرز سیاست لے کے آ رہے ہیں، ان کا اسی نیریٹو کے اوپر ہوتا تھا کہ یہ صرف تبادلے اور سیاستدانوں کے کہنے پر تبادلے ہوتے ہیں. اب کیوں تبادلے ہو رہے ہیں؟ تو یہ ایک اب کیوں تبادلے ہو رہے ہیں؟ سندھ میں معیار کچھ اور تھا اندلیب صاحبہ، اور ظاہرہ بھی پنجاب میں کچھ اور ہے. دیکھیں اگر چوتھی دفعہ بھی تبادلہ کرنا پڑا نا تو کرنا چاہیے. جب اے ڈی خارجہ کو تبدیل کرنا چاہ رہی تھی سندھ حکومت میرٹ پہ کرنا چاہیے نا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بہادر بچہ جو ہے راؤ انوار اس کو آپ نے بخش کے رکھنا ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے محنت کے ساتھ 40 سال میں تباہ کیے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف بی آر ہے، چاہے وہ ایس سی سی پی ہے. اب یہ دیکھیں جب آئی جی میری بات سنیں نا، سنیں آپ پولیس کی بات کر رہی ہیں، ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں. ناصر درانی صاحب چھوڑ کے چلے گئے، ناصر درانی چھوڑ کے چلے گئے، جو ریفارمز جو اصلاحات جو آپ کا کارنر سٹون تھا، جو آپ کی ٹھیک ہے نا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی کسی قسم کی پرسنل گارنٹی نہیں ہے، یو پرفارم، چاہے نہیں کرو گے تو پھر چھٹی ہوگی. نمبر 1 ریفارمز کو یہی کہتے ہیں نا. ریفارمز کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں 6000 کرمنلز پولیس میں ہائر کیے. کس نے؟ یہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. سندھ پولیس کے بارے میں جب آئے ہیں 2013 میں، انہوں نے کہا جی 6000 کرمنلز ہیں سندھ پولیس میں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اچھا آئی جی جو تھے 92 کی جو رپورٹ آئی عباس خان، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے 25,000 کرمنلز ہائر کیے. تو ماڈل ٹاؤن میں آپ کو وہ گلو بٹ نظر آ گیا کہ کس طرح اس نے 100 بندوں کو گولیاں مروائی. اب اگر آپ کی انسٹیٹیوشنز کا یہ حال ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ 2 سال میں یا 9 مہینے میں کوئی میریکل کر دیں گے، سٹارٹ ہے وارننگ ہے لوگوں کو، یو پرفارم یو آر دیر، اف یو ڈونٹ پرفارم کوئی گارنٹیز نہیں ہے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا مجرم جو ہیں ہائر کرتی رہی ہے سندھ پولیس؟ یہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھا. دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ آپ پولیس کانسٹیبلز کو، سرکاری ملازموں کو پہلے آپ نون لیگ کے ہواری کہتے رہے ہیں، نون لیگ کے پارٹی کے ممبرز کہتے رہے ہیں، اور سندھ کی پولیس کو آپ کرمنلز کہتے رہے ہیں. یہ ان کی لینگویج ہے، کتنی بیس ان کی لینگویج ہے. ان کے مقصد، ان کے ابھی تک دماغ میں میں نے پہلے بھی کہا ہے، عقل نہیں ہے، کنٹینر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کنٹینر کی وجہ سے ان سے حکومت چل نہیں رہی ہے. اپنے ہی الفاظوں میں یہ پھنستے ہیں، پھر یہ یو ٹرنز کرتے ہیں. کون ان کی بات کو سیریسلی لے گا؟ باہر آپ معاہدے نہیں کر سکتے. اس وقت ملک کا دیوالیہ آپ نے نکال دیا ہے. آئی ایم ایف سے آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، فیٹیف سے آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، انڈیا سے آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے، انڈیا سے آپ جنگ بھی نہیں کر سکتے. مودی کے آپ یار بننا چاہتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے بی آر ٹی کا حال دیکھیں، کون سی ایشوز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ہر چیز پر دوہرا معیار، منافقین
یہ حکومت ٹھیک ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب یہاں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے اندلیب عباس صاحبہ کا کہنا ہے کہ 8 ماہ میں کوئی معجزہ تو نہیں ہو سکتا نا, کچھ وقت لگتا ہے, اصلاحات میں وقت لگتا ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے 100 دن میں سارا کچھ کرنا ہے. یعنی اس وقت جو کیا انہوں نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا تھا, انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا ووٹ لینے کے لیے, الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے لیے. جو انہوں نے پہلی وہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں عدلیہ صاحبہ یقیناً بیٹھی ہوں گی, اس وقت ہی ان کی تقاریر نکالے نہ سنیں کہ یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے 100 دن میں سارا کچھ کرنا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9 ماہ میں جو ہے وہ یہ بڑا تھوڑا وقت ہے, تو ان کو پھر اور 9 سال چاہیے ان کو, جبکہ ان کے پاس تو اگلے 4-5 ماہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ان کو دیا نہیں جا سکتا, ورنہ یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیں گے. یہ بجٹ جو ہے اس کے بعد اگر اپوزیشن جو ہے یہ اگر اپوزیشن باہر نہ نکلی تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ لوگ نکل آئیں گے. اپوزیشن جماعتوں کو پھر لوگوں کے پیچھے چلنا پڑے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر بجٹ کے بعد اپوزیشن باہر نہ نکلی, یہ اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ اس وقت 2 وقت کی روٹی سے بیزار ہو چکا ہے. انہوں نے بینکنگ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے کاروبار جو ہے نا وہ ہمارے یعنی پنجاب کی زبان میں کہ کاروبار ٹھنڈے ہو گئے. ریڈی والا کہتا ہے کہ میں سڑک کے اوپر سارا دن کھڑا ہو کے آ جاتا ہوں, کوئی گاہک نہیں ہے, یعنی کوئی کاروبار نہیں رہا لوگوں کا. اس طرح سے انہوں نے جکڑ دیا پورے ملک کو. ابھی یہ کہتے ہیں کہ 9 ماہ میں ہم نے کیا کچھ نہیں. کہہ چکے ہیں کہ نکلیں گے سڑکوں پہ, کیا اپوزیشن واقعی بجٹ کے بعد سڑکوں پہ نکلے گی؟ دیکھیں, ہمارا تو رابطہ ابھی سے ہی شروع ہے. چیئرمین صاحب جب نکلے اور وہ گڑھی خدا بخش جانے کے لیے, تو وہ جگہ جگہ انہوں نے رکا اور عوام سے وہ ملے ٹرین کے ذریعے. تو رابطہ تو ہمارا ہے لوگوں سے, ہمارا پلس ہے آن دا پیپل. جو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا ثناء اللہ صاحب نے بریک سے پہلے ایک چیلنج جو دیا تھا 90 دن 100 دن کے حوالے سے, کچھ کلپ سناتے ہیں, اندلیب عباس صاحبہ اس پہ جواب دیں گی. اندلیب عباس صاحبہ, مطلب یہ کرکٹ نہیں ہے, گورننس ہے, تھوڑے سے زیادہ مشکل ہے ایک میچ سے. مجھے پورا موقع دیں بیکاز ظاہر ہے اسی لیے آپ پہ ہم آئے بریک کے بعد. ایک تو میں بڑی سن رہی تھی ماشاءاللہ, میرے جو آنریبل ممبرز ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کا جو ملک کا دیوالیہ کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں, مان گئے ہیں ٹی وی پہ. مطلب آپ دیکھیں پہلے 60 سال $37 بلین قرضہ ہوا, 10 سال میں 60 بلین اور کیا. اور آپ بھی, آپ کے ٹی وی نے بھی دکھایا, سب نے کہا جی ICU میں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے بھی یہ دیکھا ڈائریکشن غلطی, پہلے 100 دن ڈائریکشن صحیح کرنی تھی نا. امپورٹس آسمانوں پہ تھی, ایکسپورٹس نیچے تھی, خسارہ اتنا تھا, روک دیا. ہم نے 37% قرضہ بھی ایسا لیا جو اب قرضہ زیادہ ہو گیا ہے. جی جی جی, ذرا مجھے یہ بتائیں, آپ ایک سوال ہے, آپ کا گھر ہے, 30,000 روپے اس پہ قرضہ ہے, 1,000 آپ کی آمدنی ہے. آپ نے گھر دیوالیہ کر دینا, آپ نے لے کے قرضہ پہلے واپس کرنا ہے, سپیس لینی ہے, ٹائم لینا ہے, پھر ہی آپ کریں گے نا. ایکسپورٹس کے اندر ٹرن اراؤنڈ کرتے ہوئے کم از کم 1.5-2 سال لگتے ہیں. بالکل صحیح کہا اسد نے. 20 اوور کا کیا مطلب ہے, 50 اوور میں 20 اوور کا مطلب ہے 30%, تو 30% کا مطلب ہے 2 سال. اور ہم نے ڈائریکشن سیٹ کی, بالکل ڈائریکشن سیٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ریڈی والا بھی گیا ہے کام سے, یہ بالکل رانا ثناء اللہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اگری کرتی ہوں کہ وہ جو پاپڑ والا تھا جس سے ٹیٹیاں آ رہی تھی اور جا رہی تھی, منظور پاپڑ والا, وہ فالودے والا اور وہ چینی والا, وہ سارے جو تھے جن کو انہوں نے ٹیٹیوں پہ لگایا ہوا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ پروگرام کر چکی ہیں 97% ایسٹس جو ہیں شہباز شریف کے اور حمزہ شریف کے, وہ ٹیٹیوں سے آئے ہیں. 97%. چینی والا, فلودے, کل جب سلیمان شہباز نے انٹرویو بھی دیا تھا, تردید نہیں ہو رہی کہ ٹی ٹی اور یہ منظور ہے, چاہے قاسم علی ہے, محبوب ہے, ان کے ذریعے یہ ٹی ٹیز آئی ہیں, اس کی تردید نہیں ہو رہی, لیکن یہ تردید ہو رہی کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں. تو ظاہر مشکوک تو ہے نا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ جو
میڈیا ٹرائل یا پراپیگنڈا جو یہ کر رہے ہیں، یہ کیا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ جب کوئی ملک سے پیسے باہر بھیجے اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ۔ اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، ریمیٹنس آئی ہیں یا ٹی ٹی آئی ہے، وہ میری وائٹ منی ہے، اور اس ملک کے مروجہ قانون کے مطابق نہ صرف وہ میری وائٹ منی ہے بلکہ اس کے سورس کا مجھ سے کویسچن نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے جو میں پراپرٹی خریدوں یا جو کاروبار شروع کروں اس میں مجھے ٹیکس ریمیشنز ہیں۔ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ یہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ یہ ریفرنس لے کے آئے نا عدالت میں، یہ تین وزیر بیٹھ کے میڈیا میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریفرنس لے کے آئے عدالت میں، وہاں پہ پھر ان کو جو ہمارا لیگل ڈیفنس ہے وہ ہم سامنے رکھیں گے، اور اس دن ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ صرف پراپیگنڈا ہے، یہ صرف جو ہے وہ ان کی ایک یعنی انتقام کی وہ آگ ہے کہ جس میں یہ خود تو جل رہے ہیں لیکن انہوں نے اس پورے ملک کو جلا دینا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ریمیٹنس جو ہیں یہ 15 سے 20 بلین جو ہے وہ ڈالر آتی ہیں یہاں پہ ہر سال، اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی چل رہی ہے۔ اب اگلے سال آپ دیکھیے گا کیا آتا ہے یہاں پہ۔ لیکن اگر یہ ایسے لوگوں کے نام یہ ذریعے آ رہے ہیں جو فیک لوگ ہیں، جس کے نادرہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جرم تو ہے نا۔ 14 مر بھی چکے ہیں ان میں سے، وہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں میری سوری بات یہ ہے کہ میں یہ بات کوئی حمزہ شہباز صاحب کے بہاف پہ نہیں کر رہا۔ وہ جب عدالت میں جائیں گے وہ اپنا ڈیفنس پیش کریں گے، ان کے وکلاء نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس جو ہے وہ پبلک نہ کریں، ہم عدالت میں دیں گے کیونکہ آپ کے خلاف ہی عدالت میں جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ لیکن میں ایک لا کے طالب علم کے طور پہ، اور میرا تعلق بھی ایک ایسے شہر سے ہے جو کاروباری لوگوں کا شہر ہے، آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیکس ریٹرن فائل ہوتی ہے کاروباری لوگ کرتے ہیں، اب دیکھیں نا یہ تو ہیں سارے مفتبر، نہ ان کا کوئی کاروبار، نہ انہوں نے کبھی کو کاروبار کیا، نہ ان کے ماں باپ نے کبھی کو کاروبار کیا۔ وہ جو پنڈی کا مجھے بتائیں اس نے کاروبار کیا ساری زندگی، عمران خان نے کو کاروبار کیا ساری زندگی، یہ تو کرتے ہیں مفت بری، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، اے ٹی ایم رکھی ہوئی ہیں، اب حکومت میں آ کے ان کو بھریں گے، بعد میں ان کو نکالیں گے۔ کاروباری لوگ جو ہیں جب ریٹرن فائل کرتے ہیں تو انکم ٹیکس کی سلیبز ہوتی ہیں، آپ ایک حد تک جو ہے وہ 15% ہے، اس کے بعد وہ ٹیکس بڑھتا وہ چل جاتا ہے 35% پہ۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سلیب سے نیچے ٹیکس ریٹرن جمع کروائی، ٹیکس جمع کروایا، وائٹ منی ہو گئی، اس سے اوپر جو ہے وہ جو ٹیکس ریمیشن قانون کے تحت جو انہیں سہولت حاصل ہے اس کو وہ اویل کرتے ہیں۔ یہ جو ریمیٹنس ہیں یہ بھی ایک قانون کے تحت ایک سہولت حاصل ہے جس سے کاروباری لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کو تھرو ریمیٹنس بائٹ کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ قانون غلط ہے، بھائی غلط ہے تو اس قانون کو ختم کر دو۔ کالے دھن کو سفید کرتے ہیں رانا سرالا صاحب؟ نہیں آپ مجھے نہیں سن لیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب ہم لے کے آئے تھے یہ ایمنسٹی اسکیم، اس دن عمران خان صاحب کیا بڑکے مار رہے تھے، یہ ان کے جو ارسطو ہیں اسد عمر صاحب وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ خود لے کے آ رہے ہیں نا، اب اس کا ویسے بیڑا کر کے انہوں نے کر لیا، یہ جو 2-3 دن انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا ہے نا، اس ایمنسٹی کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ایمنسٹی کے تحت اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ایسٹ شو کر دیتا ہے، قانون کے مطابق اسے تحفظ حاصل ہے، اس کے اوپر کویشچن کیا جا سکتا ہے۔ بتائیں آپ مجھے کس طرح سے آپ اس کو کویشچن کریں گے؟ بے شک اس نے جو ایسٹ ظاہر کیے ہیں یقیناً اس نے ان کے اوپر ٹیکس ادا نہیں کیا، یقیناً اس نے وہ چھپائے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک ملک میں آپ قانون بناتے ہیں تو اس قانون کے تحت حکومت نے چلنا ہے۔ حکومت انڈر دی لا ہے، اوور دی لا نہیں ہے۔ حکومت اور اداروں نے ان اکارڈنس ود لا چلنا ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، اس لیے جب یہ حمزہ کے خلاف، حمزہ شہباز شریف کے خلاف یہ عدالت میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ ڈیفنس اپنا پیش کریں گے۔ لنک بھی جوڑا تھا جو شہباز شریف اور ان کی فیملی کے، یا حمزہ شہباز اور ان کی فیملی کے اس معاملے کا اور زرداری صاحب کا، آپ کو بھی کیا مماثلت نظر آتی ہے جعلی اکاؤنٹس کیس میں اور اس کیس میں؟ دیکھیں پہلے تو میں بہت ہی امیوزڈ تھی جب آپ نے پلے کیا اسد عمر صاحب کی تقریر کا
جس میں وہ پاکستان کی کرائسس ریڈن جو اسٹیٹ ہے, اتنے چیلنجز ہیں, اس کو میلبرن کے گراؤنڈ سے کمپیئر کیا. تو یہ اس سے زیادہ احمقانہ سوچ جو ہے وہ کہاں آپ کو ملے گی. لیکن میں اس لیے سرپرائز نہیں ہوں کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا, اور ایٹ لیسٹ 100 دفعہ عمران خان نے کہا کہ $200 ارب آئیں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. اب وہ $200 ارب بھی ان کا خیالی پلاؤ تھا, وہ بھی نہیں آئے. لیکن حد تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور اسد عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جلد ہی قوم کو خوشخبری ملے گی اور جی تیل آ جائے گا. یہ اتنے خیالات کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور حال ہی میں فواد چودھری صاحب وہ سونے پہ سہاگا کہتے ہیں جی کوہ نور ہمیں واپس دے دیں, کوہ نور سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہے ان لوگوں کی سوچ اور یہ ہے ان کی ویژن, اور ایسے یہ ملک کے چیلنجز کو جو ہے وہ سالو کریں گے. ایمنسٹی کے اوپر بی بی صاحبہ بار بار دودھ والے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ, اب سے بات کی ایک اور چیز جو فواد چودھری کہتے رہے ہیں وہ پلی بارگن کے, آج بھی انہوں نے دوبارہ سے دہرائی, بلاول بھٹو نے بھی اس کے بارے میں بات کی. آپ کو دونوں کلپ سنواتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پیسے واپس کریں, سب معاف ہے. سنیے. ہم تو شرم ہی دلا سکتے ہیں نا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. پلی بارگین قانون میں موجود ہے پروویژن, تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ نے اپنے پیسے دینے, ہم نے کہا جو ہمارے پیسے لوٹے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں. ہمارا تو انتہائی معصوم سا مطالبہ. تو اب جو 1 ارب تو میں نے سنا ہے کہ وہ نائب نے ریکور کر لیا ہے ایک فرنٹ مین سے, تو باقیوں کے بھی جو ہے وہ ریکوریز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ اربوں روپے کی ریکوریز ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیس بجلی, یہ بالکل نہیں بڑھے گی اگر یہ اپنے پیسے واپس کر دیں. اچھا, بلاول بھٹو زرداری نے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا, یہ بھی سن لیں. سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا. یہ جو ایک قسم کا کلوز ہے نیب کی قانون میں, جو کہ نیب کو خود ایک منی لانڈرنگ ادارہ بناتا ہے. پلی بارگن اور وی آر کی جو نیب کی آپشنز ہیں, جس میں حکومت کا پسندیدہ چور کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہے کہ آپ 10% 15% دے دیں نیب کو, اور باقی جو کالا پیسہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ نفیسہ شاہ صاحبہ, ٹھیک ہے, میرے خیال میں ہمارے پاس ان کی لنک اس وقت ڈراپ ہو گیا ہے. اندلیب عباس صاحبہ, بات یہ ہے کہ جیسے رانا ثنا صاحب نے کہا کہ یہ بزنس پریکٹس ہے, عام بزنس پریکٹس ہے. آپ ایک ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم بھی لا رہے ہیں جو ابھی تک کابینہ میں آج منظور ہونی تھی, ابھی تک تو نہیں ہوئی. تو پھر کاروباری اشخاص پھر آپ پہ اعتماد کیسے کریں حکومت پہ کہ وہ اس ایمنیسٹی اسکیم میں حصہ لیں گے اور پھر ان کے راز اس طرح سے افشا نہ ہو جائیں. ایک تو وہ بلاول صاحب کی آپ نے وہ سنائی, انہوں نے کہا جی کس قسم کا نظام ہے. جو پلی بارگن ہے یہ تو انہوں نے خود بنایا, 10 سال اس کو پالا. وہ مشتاق رئیسانی نہیں آپ نے دیکھا تھا, اس کے بمپر میں سے پیسے نکلے تھے, اور گھر میں سے بمپر میں سے کار بمپر میں سے پیسے نکلے تھے, کیش نکلا تھا, تو پلی بارگن کر کے چلا گیا تھا. تو یہ تو 10 سال سے انہوں نے خود پالا ہے, اور پھر مڑ کے کہتے ہیں یہ کیسا نظام ہے. پہلی بات تو یہ ہے سارا کچھ انہوں نے خود کیا. جہاں تک بزنس کا تعلق ہے تو رانا صاحب کو پتا ہے, بڑی آرام سے پتا ہے کہ یہ پیسے باہر سے نہیں ہے. 200 ٹیٹیاں ہوئی ہیں پہلے یہاں سے. یہ جو جن کی بات کر رہے ہیں آپ 70 بندوں کی, جن میں سے یہ پاپڑ والا بھی ہے اور اس والا چینی والا بھی ہے, یہ تو خود کنفیس کر کے آئے ہیں کہ جی ہم نے سرکولر روڈ کی برانچ سے, اور اس کے سارا اویلیبل ہے. اور خود رانا صاحب نے کہا کہ اگر یہاں سے جائیں گے تو منی لانڈرنگ ہوگی. یہاں سے گئے, وہاں سے واپس آئے. اور سب سے سٹرینج بات کہ سلیمان شریف نے ڈینائی نہیں کیا ان کو, اس نے کسی ٹرانزیکشن کو ڈینائی نہیں کیا. اس نے صرف ڈینائی کیا کہ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا, نمبر 1. نمبر 2, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو سارے کاروبار پہ الزام لگ کے بند ہیں, تو یہ سارا آپ نے ٹیٹیوں سے جب کاروبار کیا تو یہ عجیب بات ہے کہ کاروبار میں سے تو کچھ ملا ہی نہیں. ٹیٹیاں پھر کیسے گھوم پھر کے آتی رہی, اور وہ پھر ٹیٹیوں سے پیسے آئے تو آپ نے ایک گھر خریدا, پھر دوسرا خریدا, پھر آپ کہتے ہیں میرے باہر تو کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی تو تھی, ہماری شہباز شریف صاحب کی فیملی کی تو انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو یہ منو سلوا باہر سے کیسے ٹیٹیوں کے فارم میں آ رہا ہے, اگر باہر سے بھی آ رہا ہے. تو یہ سارے جو سوال ہے, یہ ایک کوئی بھی بزنس مین جو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گی. جو $60 ارب کا 10 سال میں پاکستان کے بچوں کو لادا گیا ہے,
یہ کہاں گئے ہیں؟ ان کے بچے باہر, ان کے ایسٹس باہر, ہمارے بچے یہاں. گیس کی پرائسز دیکھیں کہاں جا رہی ہیں, پیٹرول کی پرائسز دیکھیں کہاں جا رہی ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے قرضے جو انہوں نے لیے اور ٹیٹیوں سے باہر کیے. ٹھیک ہے, اندلیب عباس صاحبہ کا سوال ہے یہاں رانا ثناءاللہ صاحب کہ جو بھی بزنس مین ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی ان تفصیلات کی وجہ سے کہ پیسہ کہاں سے گیا, کہاں سے آیا, اور سلیمان نے خود مانا ہے. دیکھیں, میں پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ جو اندلیب عباس صاحبہ فرما رہے ہیں ان کے بچے باہر, وہ جن کے بچے باہر یہودیوں کے گھروں میں پل رہے ہیں ان کی آپ بات کریں. ہمارے بچے تو یہیں پہ ہیں اور یہیں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے. رہی بات کہ جی وہ یہاں سے گیا اور وہاں سے آیا, بات یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں جو فورن ریمیٹنس ہوئی ہے, جو فورن کرنسی آئی ہے, قانون مجھے اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ مجھے نہ سورس کے اوپر کویسچن کیا جا سکتا ہے, اور وہ میری وائٹ منی ہے, اس سے میں نے جو کاروبار کیا ہے, جو میں نے ایسٹس خریدے ہیں وہ وائٹ تصور ہوں گے. یہ قانون ہے, ابھی بھی ہے. یا تو آپ یہ ہے کہ اس قانون کو ختم کر دیں اور ساتھ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ لے آئے کہ جی پچھلے 20 سال سے جس کی بھی ریمیٹنس آئی ہے اس کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا, اس کو جو ہے وہ سورس پوچھا جائے گا. وہ کوئی فقیر ہو, کوئی جو ہے وہ پاپڑ والا ہو, وہ کوئی جو ہے وہ وہاں سے کسی یعنی یہودی نے بھیجے ہوں, وہ کسی نے جو ہے وہ وہاں سے انیل مسرت نے بھیجے ہوں, وہاں سے ذوالفقار زلفی لے کے آئے, جو بھی لے کے آیا ہو. تو یا تو پھر یہ کر لیں آپ, قانون کو جو ہے وہ بدل دیں. جب قانون موجود ہے تو حکومت کو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا, ناٹ اوور دی لا کے ان کو متحد جو ہے وہ چلنا ہوگا. اور ٹھیک ہے رانا ثناءاللہ صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے بات کی بچے باہر ہیں, حسین اور حسن نواز بھی باہر ہیں. یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور ہماری گفتگو رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج حمزہ شہباز صاحب نے ایک بہت دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی, ایک سوال پوچھا تھا, سنیے کیا پوچھا تھا. حکومت کی طرف سے کچھ اٹھائے گئے سوال تھے. انہوں نے کہا جی 85 ارب کی منی لانڈرنگ ہو گئی. میرا پہلا یہ سوال ہے کہ ان کو کون بتاتا ہے, فواد چودھری صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو, کہ ایسا معاملہ ہے؟ ایف بی آر بتاتا ہے, نیب بتاتی ہے, کون بتاتا ہے؟ اور پھر یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. کون بتاتا ہے اندلیب عباس صاحبہ؟ یہ تفصیلات کہاں سے آتی ہیں؟ ایک تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سٹوری جو ہے آپ کے چینلز نے سب نے بریک کی ہے, اے آر وائی نے بریک کی, پورا تفصیلاً پروگرام کیا. میرے پاس بھی جو ڈاکیومنٹس ہیں میں نے وہاں سے بھی لیے, اور یہ ساری اویلیبل ہیں ہمارے پاس. جو ہماری اپنی سورسز ہیں, جو آپ کی میڈیا کی سورسز ہیں, ان سے بھی لے. نمبر 1 تو حکومتی ذرائع نے دوسرے چینلز کو دی ہیں؟ نہیں, حکومتی ذرائع نے چینل سے بھی لی ہے اور ہماری اپنی انویسٹیگیشن بھی ہے. لیکن سوال ہم شفقت محمود صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے کل ہمارے پروگرام میں, ہم نے یہ سوال کیا تھا تو یہ جواب انہوں نے دیا تھا. یہ جو یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ زیر تفتیش ہے, یہ نیب کر رہا ہے, تو پھر یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تفتیش جو ہے وہ کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے یا باقی کسی کے ساتھ انہوں نے مزید تفتیش کرائی ہو, جس سے گورنمنٹ کے پاس بھی اس کی ڈیٹیلز آ گئی. جی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہمارے سے پہلے میڈیا نے بریک کیا ہے. یہ سارا ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو پروگرام میں دکھایا گیا ہے. یہ کوئی پبلک چیز نہیں کہ میں آ کے پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ تو آپ لوگوں نے وہ جو آپ کا تہلکہ ہوتا ہے اس میں بھی بریکنگ نیوز جو آتی ہے اس میں بھی دکھایا جا چکا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وائی از ہی ورڈ کہ کہاں سے لیا کہاں سے نہیں لیا. یہ تو ہم سوال کر رہے ہیں, معصومانہ سوال آپ بھی کر رہی ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, کہ بھیا یہ جو ہے آپ مان رہے ہیں کہ ٹیٹیاں ہیں, 200 ٹیٹیاں ہیں, اور آپ مان رہے ہیں کہ جی پیسے باہر کے واپس آئے. ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں بھی وہ گر سکھا دو کہ ہمارے بزنسز بھی فلاپ ہو جائیں, ہمارا کام بھی نہ چلے, ہمارے باہر بھی ایسٹس نہ ہو, لیکن باہر سے ہمیں بوریاں بھر بھر کے یہاں پیسے آئیں. We all want to do that. ہم وہ بزنس گر سیکھنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان اس عرصے میں غریب سے غریب تر ہو گیا, گیس مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہو گئی, دیوالیہ ہو گیا, آئی سی یو میں چلا گیا, ان کے ایسٹس بڑھتے گئے, ہر بچے کے نام ایسٹس بڑھتے گئے. میں چاہتی ہوں کہ جواب دیں نفیسہ شاہ صاحبہ, اس کو سیاسی انتقام کیوں کہا جاتا ہے اگر یہ تفصیلات ہیں حکومت کے پاس ہیں, جس ذریعے سے بھی ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں.
बहुत क्लियर है। इनकी पूरी लाइन एंड लेंथ, ये क्रिकेट के मुहावरे देते हैं, पूरी इनकी लाइन एंड लेंथ करप्ट लोगों से भरी पड़ी हुई है। जहांगीर तरीन जो है वो गॉडफादर हैं बेनामी अकाउंट से, जो इनके प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, जो सफर कर रहे हैं, जेर सफर चीन जा रहे हैं वो, और प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, और उनके 4 शुगर मिल्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, अरबों की उनकी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। परवेज खटक साहब है, उनके ऊपर क्यों नहीं और ये इंस्पेक्शन टीम इन्होंने बीआरटी के ऊपर उन्होंने क्या कहा। अलीम खान देख लें कौन कौन से इनके, और जो हमारी पीपल्स पार्टी से पूछ जी। राना सनाउल्लाह साहब, नफीसा शाह साहिबा ने एक और बात की जो बार बार फवाद चौधरी भी ट्विटर पे कहते रहते हैं कि अलीम खान के खिलाफ जो होल्डर की बहन है, वापस आ रही है, एमनेस्टी लॉ है वो लागू नहीं होती पब्लिक ऑफिस होल्डर की बहन को। अलीमा खान को कैसे राहत मिल जाती है? फरियाद टालपुर साहिबा जो है वो मारी फिरती है हर एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, और इनको जो है वो एनआरओ मिल जाता है। तो जब आपके डबल स्टैंडर्ड होंगे, ये सेइंग ठीक है आप हमारी स्क्रूटनी करें, आप हमारे जो है वो केसेस बेशक चलाएं, आपको चलाने हैं, लेकिन ये कहाँ आसमान से उतर के आए कि इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती। और देखिए चोरी ऊपर से सीना जोरी, इनके जब टीवी पे शाम को देखते हैं तो इनकी रागनियां बंद नहीं होती, इनके ढंडोरे बंद नहीं होते करप्शन पर, और बगल में सारे करप्ट लोग जो है वो लेके और फिरते हैं ये लोग, सारी इनकी टीम करप्ट है। ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया था अलीम खान के बारे में, उनका कहना था ये केस गलत है। जहांगीर तरीन के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो टेक्निकलिटी पे उनको नाअहल करार दिया गया था। देखिए मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने तो जब अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया था मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये गलत है, और उनको भी जिस मामले में उनको जो है वो मुर्दे ज़राम ठहराया गया है, उनको भी आप देखें ना, अब यानी ये खुद ये कर रहे हैं एमनेस्टी अनाउंस, अब उसके तहत अगर कोई आदमी जो है वो फ़ायदा उठाता है या उसको जो है वो अपने एसेट डिक्लेयर करता है, आप 10 साल बाद या 12 साल बाद या 15 साल बाद आपको उसको कैसे पूछ सकते हैं? यानी अगर ये स्टेट है और अगर इसने किसी कानून के तहत गवर्न होना है तो फिर कानून के तहत गवर्न होना है, ना लाएं ये एमनेस्टी स्कीम, ना कानून बनाए स्टेट जो है। अगर कोई कानून गलत है तो उसको ख़त्म कर दें, कानून बनाए कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, वो पिछले 20 साल से नाफिज होगा, पूछ लें आप सबको। और मैं ये आपको कह दूं कि पिछले 15 साल में अगर 15 करोड़ टीटी या रिमिटेंस हुई है ना, उनमें से 90% जो है वो इस किस्म के एतराज़ात उनके ऊपर जब वो किए जा सकते हैं, ये करें। और जो बेड़ा गर्क आगे हो गया है इस मुल्क में इकॉनमी का, कारोबार का, वो जो रहती कहती कसर है वो भी जो है वो दूर करें। और एक बात मैं जो लास्ट सेगमेंट में हुई है, इन्होंने कहा कि जी वो फ्रंट मैन से जो है वो हमने 1 अरब रुपया जो है वो रिकवर कर लिया है। वो आदमी जो था मियाँ शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त उसके मतलब शिकायत मौसूल हुई, उस वक्त उसके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ, उस वक्त उससे जो है वो रिकवरी हुई। और ये जो 1 अरब की या जितने की भी कह रहे हैं, ये सारी रिकवरी जो है वो उस वक्त की हुकूमत की है जब उसको अरेस्ट किया गया था और उसके ख़िलाफ़ जो वो मुकदमा बना था। अब ये देखें, ये इनका हाल है, यानी ये फ़र्ज़ी तौर पे जो है वो हर चीज़ का जो है वो क्रेडिट अपने ज़ुम्मे लेना चाहते हैं, और फ्रॉड और धोखा दी के ज़रिए जो है ना ये पूरी कौम को जो है वो इस वक्त जो है वो कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, और पूरी कौम को ये चाहते हैं कि हमारी कारकर्दगी के ऊपर किसी के नज़र ना जाए और हम इसी तरह से रोज़ किसी न किसी इशू के ऊपर शोर उठाएं। कोई ना कोई नया इशू जो है वो रोज़ाना दोपहर को शाम को जो खड़ा करते हैं और मीडिया को उसके पीछे लगा देते हैं, और अंदर से जो है वो अपना जो वो है वो काम कर रहे हैं। इनकी ATMs भी अपना काम कर रही हैं और इनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल जो है वो सिफर है, और ये मुल्क को किसी इंसिडेंट से ना लाहौल मैं अल्लाह ताला से जो है वो उठाया था कि रिकवरी का माफी मांग के कहता हूँ कि ये मुल्क को किसी इंसिडेंट से 2-4 कर देंगे। देखिए जी, रिकवरी का क्रेडिट आप उनके जमाने का है। मैं तो उनको क्रेडिट दी हूँ, तो चले 40 साल में अगर उन्होंने कह दिया कि जी हमने ये रिकवर किया था, मैं आई एम वेरी जेनरस, मैं कहती हूँ जी ले लें क्रेडिट। मैं तो इस रिकवरी की बात कर रही हूँ, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात कर रही हूँ कि उनके भाई का, कि उनकी अपनी भी जो सारी कमाई
97% टीटीओ के जरिए किसी बिजनेस की कमाई नहीं होती, और ये नहीं होता कि जी बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुर्गी का पास वक्त खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। अंजलि पवार साहिबा, नफीसा शाह साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पोल आपको याद दिला दूं, शुरू में प्रोग्राम में बताया था, सवाल ये था कि शहबाज शरीफ की टीम दोबारा पंजाब में आ गई है, क्या हुकूमत में तब्दीली का पेश खैमा है या नहीं है। 35% ने कहा हाँ, 51% ने कहा नहीं और 14% ने कहा मालूम नहीं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, अब होगी कल मुलाकात। फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। खुदा हाफिज़।